I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस को हर किताब को समराइज़ करके आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप जान सकें, सीख सकें कि इस किताब में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो आज जिस किताब के बारे में हम बयान करने को हैं वो सफनिया की किताब। उसमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्या इम्पोर्टेंट उसमें नकात हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और उसको समराइज़ करने के लिए जो हमारे साथ हैं वो पास्टर जेम्स हैं, बहुत सीनियर पास्टर हैं। उनको 46 ईयर्स हो चुके हैं खुदा की खिदमत करते हुए, और वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा तामन करते हैं ताकि खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाया जाए। तो आज हम उनसे मिलवाते हैं और उनको वेलकम कहते हैं। पास्टर जी, वेलकम विद अस। कि आज आप सपनिया की किताब के बारे में इसको बयान करेंगे कि क्या उसमें इम्पोर्टेंट निकात हैं, क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस चैनल पर बुलाने के लिए, दावत देने के लिए और इस अच्छे काम के लिए जिसमें खुदा ने आपको तौफीक दी कि आप लोगों के लिए ऐसे खादमों को बुला करके खुदा के कलाम की उन अमीक बातों को लोगों तक पहुंचाएं जिनको जानना समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये एक बड़ा अच्छा काम है कि लोग खुदा के कलाम को थोड़े वक्त में पूरी किताब के बारे में जान जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाने का। तो थैंक यू आपके बुलाने के लिए। आज हम जिस किताब का मुताला करेंगे वो है सफनिया। ये छोटी सी किताब है, इसके 3 अबवाब हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़े मैसेजेस हैं। किताब तो छोटी है लेकिन इसके पैगामात बहुत अमीक हैं। ये सफनिया यहूदा का नबी है और इस किताब का कुलीदी लफ्ज़ है गज़ब। गज़ब लफ्ज़ को जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल धड़कने लगता है कि गज़ब जब किसी पर आ जाता है, जब किसी पर गज़ब नाज़िल होता है उसके बाद उनकी हालत क्या होती है। कुलीदी अल्फाज इस किताब के हैं खुदावंद का दिन। सफनिया का ताल्लुक़ बादशाहों के शाही ख़ानदान से था और वो खुदावंद के दिन की बात करता है कि खुदावंद का दिन आने वाला है। मसीही नबूवत इसमें मुकाशफा 16वें बाब की पहली आयत से मुवाज़ना कर सकते हैं जो इस किताब में मसीही नबूवत की गई है। अब सिलसिला ये था कि लोग खुदा से दूर थे, बदी और गुनाह से चूर थे और खुदा के हवाले से उनका नज़रिया ये था कि खुदा सज़ा और जज़ा नहीं देगा, हम जो कुछ भी करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले बाब की 12वीं आयत में लिखा है, फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूँगा और जितने अपनी तल छट पर जम गए हैं और दिल में ये कहते हैं कि खुदा सज़ा और जज़ा ना देगा, उनको सज़ा दूँगा। मैं चिराग लेकर उनको तलाश करूँगा। जितने अपनी तल छट पर जम गए, तल छट का मतलब है अपनी ज़िद पर, बगावत पर, अपने हट दर्मी पर अड़े हुए हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, खुदा सज़ा जज़ा नहीं देगा हम जो भी करें। लेकिन ये आगाही दी जा रही है कि खुदा का गज़ब आने वाला है
اور بتایا جا رہا ہے یہ صفنیہ نبی کے وسیلے سے، تب ان کا مال لٹ جائے گا، ان کے گھر اجڑ جائیں گے، وہ گھر تو بنائیں گے پر ان میں بود و باش نہ کریں گے، اور تاکستان لگائیں گے پر ان کی مے نہ پئیں گے، خدا ان کا روز عظیم قریب ہے، ہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا، سنو خدا ان کے دن کا شور، زبردست آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ یہ غضب کی بات ہو رہی ہے، یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے۔ خدا پہلے کسی کو سزا نہیں دیتا، پہلے خدا توبہ کا موقع دیتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور خدا نے بنی اسرائیل کو بارہا ایسے مواقع فراہم کیے کہ وہ اپنی بدی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کریں، لیکن بار بار نبیوں کا کلام سننے کے باوجود بھی وہ اپنی تل چھٹ پر جمے رہے، اڑے رہے، اور انہوں نے توبہ نہ کی۔ اس کے مخاطبین یہودا کے لوگ ہیں، اور اس کی نبوت کا تعلق جو ہے وہ سقوط یروشلم اور بابلی بحران سے ہے۔ سقوط یروشلم کا مطلب ہے یروشلم کی بربادی، اور بحران کا مطلب یہ ہے کہ بابل ان کو لے کر جائے گا اور ان کو روٹی پانی کھانے پینے کا بحران آ جائے گا، رہنے کا بحران آ جائے گا، کسی اور غیر ملک میں چلے جائیں گے۔ اب ہم تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہویاکیم بادشاہ کے پاس بابل کے کچھ لوگ آئے، تو اس نے بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑی شوبادی کے ساتھ اپنے خزانے دکھائے، ان کو سونے کے خزانے دکھائے۔ خدا یسایا نبی کی معرفت کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون تھے جو تیرے پاس آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بابل سے کچھ لوگ آئے تھے، تو میں نے ان کو اپنے خزانے دکھائے ہیں بڑی شہرت کی وجہ سے۔ تو خدا نے فرمایا کہ ان ہی لوگوں سے تیری بربادی ہوگی، یہی جن کو تو نے اپنے خزانے دکھائے ہیں، یہی تیرے خزانے لوٹیں گے، کیونکہ سیکریسی کا برقرار رہنا کسی بھی شعبے میں، گھر ہو، شہر ہو، ملک ہو، کوئی جگہ ہو، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جیسے یسایا نبی نے کہا تھا ویسا ہوا۔ 586 کافمی میں نبوکدنضر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور بابل کو اسیر کر کے ان کو لے گیا، لیکن یہ اس سے پہلے صفنیہ ان کو آگاہ کرتا ہے کہ بھئی توبہ کر لو، خداوند کا روز قدیم آ پہنچا، خداوند کا روز عظیم قریب آ گیا ہے، تم توبہ کر لو اور خداوند کے پاس آ جاؤ۔ اب یہ کتاب عدالت کی کتاب کہلاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ چھوٹی سی کتاب عدالت کی کتاب کہلاتی ہے، کہ عدالت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جو کام تم کرتے ہو تم بے سزا نہیں چھوٹو گے، اس کا حساب کتاب ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے، اس کا سزا جزا تمہیں ضرور ملے گی۔ یوئیل کی نبی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی خداوند کے روز کا ذکر کرتا ہے کہ خداوند مسیح کی پہلی دوسری آمد اور پھر عدالت کی بات کرتا ہے۔ یہ کتاب عدالت کی کتاب کہلاتی ہے، اور جلا وطنی سے سیری کی واپسی تک، جلا وطنی سے سیروں کی واپسی تک کا بیان کرتی ہے کہ یہ اسیر ہو کر جائیں گے، پھر یہ واپس آئیں گے، خدا ان کو بحال کرے گا۔ خدا ان کو سکھانا چاہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارے ساتھ کلام کرتا ہوں، تو میری باتیں سنو، اس پر عمل کرو، لیکن اڑے نہ رہو اپنی بدی پر، ڈٹے نہ رہو۔ اور صفنیہ بھی ایسے خداوند کے روز کی بات کرتا ہے جو نزدیک بھی ہے اور دور بھی ہے۔ خداوند کا روز عظیم آنے والا ہے، سزا آنے والی ہے، عدالت آنے والی ہے۔ خدا سے ڈرو، خدا کے حکموں کو مانو، خدا کے کلام کو مانو، خدا کے نبیوں کو مانو۔ بت پرستی ان میں حد سے زیادہ تھی، بت پرستی میں بہت آگے تھے۔ یہ بت پرستی انہوں نے غیر قوموں کے لوگوں سے سیکھی تھی، اور صفنیہ ایسے خداوند کے روز کی بات کرتا ہے جو نزدیک ہے اور دور بھی ہے۔ نزدیک کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کا دن، خداوند کے دن یہودا کو کیا پیش آئے گا؟ یروشلم کی بربادی اور اسیری۔ یہ ہے خداوند کا دن جو نزدیک آ گیا ہے، تمہاری بربادی نزدیک آ گئی، تمہاری تباہی نزدیک آ گئی، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، توبہ کر لو، مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ سے ڈرو اور نیک کام کرو، بدی برائی کو دور کرو، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، قریب آ رہا ہے، خدا کا روز عظیم قریب آ رہا ہے، عدالت کا دن قریب آ رہا ہے، لیکن لوگوں نے
خدا کی ایک بھی نہ سنی، نبیوں کی ایک بھی نہ سنی۔ دور بھی ہے، دور کا مطلب کیا ہے؟ مستقبل کے خداوند کے دن میں کیا ہوگا؟ قوموں کی آخری عدالت ہوگی۔ اب یہاں پر اس وقت کی قومیں جو فلسطی تھے، موابی تھے، کوشی تھے، کنانی تھے، جتنے بھی غیر قوم کے تھے، خدا نے غیر قوموں کو بھی نہیں چھوڑا، خدا نے ان کی بھی عدالت کی۔ خدا ہر انسان کو جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اس کی سزا اسے دیتا ہے، یہاں پر بھی اور پھر آخری عدالت میں بھی قوموں کی عدالت ہوگی، اور اس میں دنیا کے تمام لوگ شامل ہیں۔ اب اس میں جو وہ مستقبل کی بات کر رہا ہے، آخری بات کر رہا ہے، آخری دن کی بات کر رہا ہے، وہاں وہ مستقبل کی بات کرتا ہے، جیسے مکاشفہ 22:12 میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی متی 25ویں باب میں جو 10 کنواریوں کی مثال دی گئی ہے، اس میں 14ویں آیت میں ذکر آتا ہے تم بھی ہوشیار اور بیدار اور تیار رہو، تم نہیں جانتے کہ تمہارا مالک کس وقت آنے والا ہے۔ تو خداوند کا وہ دن قریب تھا جس میں خدا ان کو اسے بچانا چاہتا تھا کہ ان کی بربادی تباہی نہ ہو، کیونکہ خدا ہمیشہ انسان کی بھلائی میں ہے، خدا انسان کا کبھی برا نہیں چاہتا۔ انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ برا کیا ہے، یہ خدا نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، خدا نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن یہاں پر ان کا حال کیا تھا؟ خداوند کتنے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اے بے حیا قوم جمع ہو جمع، کتنے سخت الفاظ۔ بے حیا کیوں کہتا ہے؟ کہ ان میں حیا نہیں رہا تھا، ان میں شرم نہیں رہی تھی، ان میں کوئی دید لحاظ نہیں رہا تھا، بدی برائی کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ تو خدا ان سے کہتا ہے اے بے حیا قوم جمع ہو جمع ہو۔ کیوں؟ اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو اور وہ دن بھس کی طرح جاتا رہے اور خدا ان کا قہر شدید تم پر نازل ہو، اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے، اے ملک کے سب حلیم لوگوں، خدا ان کے کام پر چلتے، اس کے تعلق راست بازی کو ڈھونڈو۔ اور یہاں پر خدا ان کہتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے، عدالت کا وقت آنے والا ہے، تمہاری عدالت ہونے والی ہے، تم یہ نہ سمجھو۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات بھی دوسرے باب میں وہ کرتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ مواب نے، امون نے میری قوم اسرائیل پر لعنت ملامت کی، لعن طعن کیا، اور خدا اپنی قوم پر کبھی بھی کسی غیر قوم کی، کسی بھی قوم کی لعن طعن کو پسند نہیں کرتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے دوسری قوموں کے خلاف بات کرتے ہیں، اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، مسیحیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، مذاہب پہ لوگ بات کرتے ہیں اور ناگفتہ بے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں پاک کلام میں لکھا ہے کہ زکریا کی کتاب میں لکھا ہے خدا اپنے لوگوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے خدا ان کی آنکھ کی پتلی، اور آنکھ کی پتلی کتنی نازک ہوتی ہے، ہر وقت دیکھنے والی چیز، استعمال ہونے والی چیز، اور جو خدا کے لوگوں کو چھیڑتا ہے، جو خدا کے خادموں کو دکھ دیتا ہے، وہ خدا کی آنکھ کی پتلی کو چھیڑتا ہے، اور جو خدا کی آنکھ کی پتلی تک پہنچتا ہے خدا اس کو چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، خدا اس کی عدالت کرے گا۔ اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ مواب نے اور بنی مون نے میرے لوگوں پر لعن طعن کی، میں کیا کروں گا؟ میں پرخارو نمکزار عبدالآباد ان کو برباد کروں گا۔ پرخار نمکزار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو اچھی طرح لائف گزارتے ہیں، شادمان اور بحالی کی زندگی گزارتے ہیں، جو اچھا کھاتے پیتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں، میں ان کو تباہ برباد کر دوں گا، چونکہ میری قوم پر انہوں نے لعنت ملامت کی، اور میں کبھی بھی اپنی قوم پر اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور خداوند اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ وہ ہر صبح بلا ناگاہ اپنی عدالت کرتا ہے، وہ بے انصافی نہ کرے گا، مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ بے انصاف آدمی میں شرم نہیں ہوتی، اگر شرم ہو تو بے انصافی نہیں ہوتی، بے انصافی ہو تو شرم نہیں ہوتی، انصاف ہو تو شرم ہوتی ہے، کیونکہ جہاں پر بھی بے انصافی وہاں شرم نہیں ہے، کیونکہ ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ ہم بے انصاف ہیں، ہم رشوت لے رہے ہیں، ہم حق مار رہے ہیں، ہم لوگ پر زیادتی کر رہے ہیں، ہم لوگ پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے اندر شرم نہیں ہوتی، اس کی وجہ وہ بے انصاف ہیں۔
اور جہاں وہ بے انصاف ہیں وہاں خدا انصاف ہے، وہاں خدا ان کی عدالت کرتا ہے۔ تو یہاں پر خداوند پھر یہ 30 باب میں جا کر خداوند بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑی شادمانی اور بحالی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو آیات 30 باب کی 17 سے لے کر 20ویں آیت تک ہے، یہ اسیروں کے لیے خدا کی امید کی بہت بڑی کرن ہے۔ ہم کہتے ہیں تم واپس جاؤ گے، تم شادمان ہوگے، تم بحال ہوگے، تم گھر بناؤ گے، ملامت اور غمگینی اور دکھ اور مصیبت میں تم سے جدا کر دوں گا، دور کر دوں گا، اور جو ہانک دیے گئے ہیں، جو تتر بتر ہو گئے ہیں، میں ان کو اکٹھا کروں گا۔ یہ ایک بحالی کی بات ہے، امید کی کرن ہے۔ خدا اپنے لوگ کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ شاید خدا کے لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، لیکن خدا تربیت کرتا ہے، خدا تنبیہ کر کے سکھانا چاہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری راہوں پر چلو، میرے کلام پر عمل کرو تو تمہیں برکت ملے گی، اور تم گناہ کرو گے تو یہ نہ سوچنا کہ تم بے سزا چھوٹو گے، میں تمہاری عدالت کروں گا۔ اور یہاں پر بھی عدالت کی بات ہے اور آخری عدالت کی بھی بات ہے۔ خدا یسوع مسیح بھی عدالت کرنے کے لیے آئیں گے۔ مکاشفہ 22:12 میں دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کا اجر میرے پاس ہے۔ جو اچھا کام کرتے اس کے لیے اچھا اجر ہے، جو برا کام کرتے واسطے سزا ہے۔ اور یہاں 2 چیزیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہیں وہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے خدا کیا کرتا ہے، عدالت کے 2 مقصد ہیں۔ گناہ کی سزا، توبہ اور بحالی کی طرف رہنمائی کرنا۔ پہلے تو خدا گناہ کی سزا دیتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے عدالت کا کہ یہ توبہ کریں اور پھر بحالی کی طرف یہ چلے جائیں، دوبارہ سے بحال ہو جائیں۔ تو یہ سب اس کتاب میں مندرج ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی، یہ بہت ساری چیزیں تو مجھے بھی نہیں پتہ تھی، بہت ساری چیزیں میں نے آپ سے سیکھی کہ اس کتاب میں کیا امپورٹنس ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم اتنے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اوکے، تھینک یو مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی ویورس، جیسا کہ پاسٹر جیمز نے اس کو بہت ہی سمرائز کر کے اچھے طریقے سے بیان کیا، یہ ہمیں سب سیکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور ہمیں یہ بہت زیادہ کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں، جب ہم سنیں گے غور سے تو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اوکے مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، تھینک یو پاسٹر جی، تھینک یو ویری مچ، خدا آپ کو برکت دے، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔